बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि आलमी IMF ने कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने हैं। IMF का प्रोग्राम 9 माह का है, 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। इसहाक़ डार का कहना था कि तवक्को है कि हमारे कल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। इनके अलावा हुकूमती मुआशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफ़र में भरपूर साथ दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि IMF के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर फंड्स की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा 10 करोड़ डॉलर रकम पंजाब में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। प्रोग्राम के तहत आवाम को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तक मुफ्त रसाई होगी और दूर इफ्तादा इलाकों में शहरियों को फैमिली प्लानिंग की सहूलत दी जाएगी। प्रोग्राम का मकसद पंजाब में 60% खानदानों में मनसूबाबंदी को बढ़ाना है। आलमी बैंक के मुताबिक खानदानी मनसूबाबंदी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। ज़्यादा आबादी शरह की रुकावट के बायस बनती है। आबादी में इजाफे से गुर्बत में इजाफा होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने चोर डाकू की गर्दान के सिवा कोई काम नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान में इलाज मालजे की बैनुल-अक़वामी सहूलियात से आरास्ता ज़ेर तामीर नश्तर 2 अस्पताल का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठा कर लाए थे वो उनकी हुकूमत से ये अस्पताल मुकम्मल करवाते, मगर इसके बाद जो हुआ वो तारीख है। अब ये अस्पताल इंशाअल्लाह 30 सितंबर को पाया तकमील तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने 4 साल अस्पताल को फंड जारी न करके बर्बादी की। गुज़िश्ता 4 साल शदीद गफलत बरती गई, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दुखी इंसानियत अस्पताल की तकमील के इंतजार में थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने अस्पतालों को भी फंड जारी न किए। PTI हुकूमत में इंतकामी सियासत की वजह से इंसानी खदमत को रोका गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोग इलाज न मिलने से कब्र में जा रहे हों और यहाँ सियासत हो रही है, इससे ज़्यादा कभी हरकत नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI की हुकूमत में होते हुए चोर डाकू की गर्दान ख़त्म नहीं होती थी। उनके पास खरबों रुपए थे, लेकिन टांग पर टांग रखे बैठे रहे। उन्हें इससे वक्त मिलता तो अस्पताल बनाते। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मुताबिक हाजी गुलबर खान को 19 अरकान ने वोट दिया। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 32 रह गई है। मुंतखब होने के बाद ऐवान से खिताब करते हुए हाजी गुलबर खान ने कहा कि मेरी सेहत ठीक ना होने के बावजूद अरकान असम्बली ने साथ दिया। मुझे मुंतखब कराने में आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार है। मैं उनका मशकूर हूँ। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अमन मेरी हुकूमत की अहम तरजीह होगी और 2.5 साल मुद्दत इसी के लिए वक्फ करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने थाना रमना में दर्ज 2, थाना गोला में दर्ज 1 मुकदमे में चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ थाना रमना में दर्ज 2, थाना गोला में दर्ज 1 मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत चेयरमैन PTI की जानिब से थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। उनके वकील सरदार मसरूफ खान ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI ने आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना है, जिसके बायस वो इस्लामाबाद की अदालत पेश नहीं हो सकते। ADC के जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। ADC ने चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान को ज़ाती हैसियत में 19 जुलाई को बुला लिया। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फर्रुख हबीब, शिबली फराज और हसन न्याजी के भी वारंट जारी कर दिए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में MDI-MF का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल न होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली खैर में कमी आई है। पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाज़ुन दूर होगा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना था कि नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है।
MD-IMF نے بجلی کی قیمت اور لاگت میں توازن لانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ MD-IMF نے بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی استعداد کار بہتر بنانے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ پالیسی ریٹ میں حالیہ اضافے کا خیر مقدم کیا ہے۔ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ IMF کے مطابق سال 2023-24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی -0.5% رہی، جبکہ حکومت نے گزشتہ سال GDP گروتھ 0.3% مثبت رہنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ اسی سال اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ اس سال مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ IMF کے مطابق پرائمری سرپلس GDP کا 0.4% رہنے کا تخمینہ ہے اور پاکستان کے ذمے قرضوں کا حجم 81.8% سے کم ہو کر 74% پر آ جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے جو کہا ٹھیک کہا۔ ڈالر کی تاخیر کے سبب روپے کی قدر اس قدر گر گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی نے IMF نے پاکستان کے سٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی ہے، 3 قسطوں میں IMF سے رقم ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سٹینڈ بائی معاہدے میں انرجی ریفارمز کا ذکر کیا گیا ہے۔ IMF کی شرائط کے مطابق حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے۔ شدید گرمی میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ سے درخواست کر رہی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق دبئی میٹنگ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایمل ولی کہہ چکے گورنر غلام علی اپنی پارٹی کے لیے KP کے حالات سازگار بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ PTI ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، میجر اسٹیک ہولڈر ہے، انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے۔ PTI رہنما نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کسی خاص ٹولی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کروائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اسرائیل PTI کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ کہا کبھی تاریخ میں پولیس پر پیٹرول بم نہیں گرائے گئے، لیکن ایک دہشت گرد سیاسی جماعت نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے کام کر کے دکھایا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت اور آئین کے لیے قربانیاں دیں۔ صوبائی وزیر نے کہا پیپلز پارٹی چاہتی ہے اکتوبر میں عام انتخابات ہوں۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ملک دشمنوں نے PTI کو لانچ کیا۔ بال ٹھاکرے اور چیئرمین PTI کی سوچ ایک ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی کے راج میں دودھ 230 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پانی کا مسئلہ کراچی والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ 50% آبادی پانی کی عدم فراہمی کے باعث متاثر ہے۔ جو پانی دستیاب ہے وہ کراچی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ 200 غیر قانونی ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی براہ راست واٹر بورڈ میں عمل دخل رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے نظام میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہے کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی حکومت ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ قصور گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ سے بڑھ گئی اور اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹوں میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ راوی کنارے شکر گڑھ کے سرحدی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ جھنگ میں دریائے چناب میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ زیر آب علاقوں سے ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں، جن میں اب تک 5000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ابوظہبی پورٹس متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے کی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔
برادرانہ تعلقات دونوں عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ذریعے باہمی تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل نے امید کی گھنٹی بھی بجائی اور طاقتور پاکستان کے راشن بیگز کا معائنہ کیا۔ گورنر سندھ نے امید کی گھنٹی کے اغراض و مقاصد اور مفت راشن کی تقسیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ قونصل جنرل UAE کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے کی جانے والی گورنر سندھ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ متحدہ عرب امارات پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے اور مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو مظاہرین عبدالقدیر خان کے خلاف ناجائز ریاستی مقدمے کے موقع پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ظہر پر مظاہرین کے اذان دینے پر ڈوگرا راج کی پولیس نے گولی مار کر مؤذن کو شہید کر دیا تھا۔ پہلے مؤذن کی شہادت پر دوسرے مؤذن نے جگہ لے لی، اسے بھی پولیس نے شہید کر دیا۔ مظاہرین کو اذان سے روکنے میں ناکامی پر پولیس نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 22 کشمیری مسلمان شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے مزار سے مہلکہ قبرستان میں شہداء کی تدفین ہوئی۔ یہ مزار شہداء کہلاتا ہے۔ 13 جولائی 1931 سانحے کی یاد میں کشمیری ہر سال 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں۔ مودی سرکار نے 13 جولائی 2019 کو سرکاری تعطیل ختم کر کے ظالمانہ ہندوتوا تاریخ بدلنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ روس کے تنازع ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی، اور یوکرین کے صدر بھی سمجھتے ہیں کہ نیٹو ممالک کی ذمہ داریاں اس بات سے کہیں زیادہ اہم ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جائے۔ نیٹو اجلاس میں G7 ممالک نے واضح کیا ہے کہ جب تک ضرورت پڑی یوکرین کی بھرپور مدد کی جائے گی، اور روسی اثاثے اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک ماسکو ہر جانا نہیں دیتا۔ الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت پر مبنی نئی کمپنی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کی نئی کمپنی کا نام AIX ہے۔ کمپنی میں گوگل اور اوپن AI کے انجینئرز نے بھی کام کیا ہے۔ قبل ازیں ایلون مسک نے خیال کیا تھا کہ مصنوعی ذہانت میں ہونے والی پیش رفت کو روک دینا چاہیے، اس میں کچھ قواعد اور ضابطوں کی ضرورت ہے۔ تاہم اب ایلون کہتے ہیں کہ اس کا نیا اسٹارٹ اپ حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق AIX کا مقصد دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے۔ نئی کمپنی 14 جولائی کو ٹروتھ اسپیس چیٹ کی میزبانی کرے گی، جو اپنے مقاصد کے بارے میں مزید تفصیلات کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ایلون کی نئی کمپنی ٹیسلا اور ٹوئٹر اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ ان کی مشن میں پیش رفت ہو سکے۔ اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے صحافی نے ٹی وی پر نیوز بلیٹن کے آخر میں اپنے سر پر پانی ڈال لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انہوں نے اپنے اس عمل سے یہ احساس دلایا کہ یورپ میں گرمی کی شدت میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صحافی کے اس اقدام کا مقصد ناظرین کو گرمی کی شدت میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف توجہ دلانا تھا۔ ٹی وی پہ اینکر نے اپنے سر پر جب پانی ڈالا تو اس وقت دارالحکومت ویانا کا درجہ حرارت 37.2 سینٹی گریڈ تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صحافی نے نیوز بلیٹن کے آخر میں موسم کی خبریں پڑھ کر اپنے سر پر پانی ڈالا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سر پر پانی ڈالنے کے خیال کے بارے میں ڈائریکٹر سے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ پانی ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ پانی کسی ڈیوائس پر نہ گرے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کرکٹ کے مغل اعظم بن گئے۔ کپتان بابر اعظم ICC رینکنگ کے تینوں فارمیٹس کے ٹاپ 3 پلیئرز میں جگہ بنا لی ہے۔ بابر اعظم تینوں فارمیٹ کے ٹاپ 3 میں بیک وقت موجود واحد کرکٹر بن گئے ہیں۔ بابر اعظم ون ڈے میں پہلی جبکہ ٹیسٹ اور T20 میں تیسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ گزشتہ روز نیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری کی تھی۔ بیٹرز کی ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ویلسن پہلے، آسٹریلیا کے ڈیوس بیڈ دوسرے، جبکہ بابر اعظم 3 درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے۔